अस्सलाम वालेकुम। नोवेल क्रिएशन के प्लेटफॉर्म पर मेरे लिसनर्स एंड रीडर्स आप सब कैसे हैं? मैं अल्लाह ताला के यहाँ पुर उम्मीद हूँ कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ सिंगल और डबल दुनिया के जिस कोने में जहाँ कहीं भी आबाद होंगे, आप लोग खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। आप ना सिर्फ़ अपना बल्कि अपनी फैमिलीज़ का भरपूर ख़्याल रख रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखे, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। तो इस वक़्त आप नोवेल क्रिएशन के प्लेटफॉर्म पर सुनने जा रहे हैं नमल। नमर अहमद का लिखा हुआ एक खूबसूरत नावल। आइए शुरू करते हैं। सारा, हमारा सिस्टम बहुत ज़बूर हाल है। हम गवाह छुपा दें तब भी लोग उनका पता निकाल लेते हैं। खैर, उसने सर झटका। हर कोई इतना बहादुर नहीं होता। सारा के लिए मज़ीद बैठना दूभर था। वो उठ खड़ी हुई। इसका मतलब है गवाहों को अपनी हिफाजत खुद करनी होती है। खैर, मैं चलती हूँ। जुमर ने मुस्कुराकर अलविदा कहा और अपने काम की तरफ मतवज्जो हो गई। हम खाक नशीन, तुम सुखन आरा सरे बाम, पास आके मिलो, दूर से क्या बात करो हो। रमज़ान इसी तरह खामोश सा गुजर गया और ईद की शाम कसर और उसके सब्ज़ाजार पे उतरी तो बेपनाह रोशनियां लिए हुए थी। बेफिक्र, खूबसूरत और खुशबाश लोग टहल रहे थे। वेटर्स ट्रे उठाए मशरूबात सर्व करते नजर आ रहे थे। ऐसे में सब्जाजार के वस्त में हाशम मैरून शलवार कमीज में मलबूस गलास थामे हंसता हुआ मेहमानों से बातें करता नजर आ रहा था। जवाहरात भी करीब खड़ी थी, सब्ज गाउन में मुस्कुराती हुई, कानों में जमुर्द और हीरे जड़े आवीज़े पहने। कारदार्स की ईद की पार्टी इतनी ही जगमगाती हुई होती थी। उनसे दूर हटो तो सब्जादार के बिल्कुल किनारे पे एक अलग थलग मेज पे यूसुफ्स का टैग लगा था। वहां सीम और हुनैन खड़े मध्यम आवाज में बात कर रहे थे। नुदरत जो साथ बैठी थी अब्बा से हल्की फुल्की बात करती, फिर खामोश हो जाती। शादी की बातें, शादी के ना होने की उदासी। अम्मी ने सीम के ऑफ वाइट कुर्ते जैसा बड़ा साइज शादी के लिए भी लिया था। शादी की याद शादी की मोहब्बत से बढ़ गई थी। सीम बददिल लग रहा था। बददिल तो हन्ना भी थी। लंबी नीली कमीज में मलबूस खुले बालों में हेयर बैंड लगाए हुए थी। माथे पे कटे बाल तिरछे होकर अबरू से नीचे गिरते थे। मामू वाले ख्वाब के बाद उसने हाशिम से बात नहीं की। ना हाशिम ने फिर टेक्स्ट किया। हन्ना की नजरें भटकती हुई हाशिम पे जा ठहरी। वो दूर था, एफल टावर की तरह। उसे देख भी नहीं रहा था। हूँ, उसने मुंह फेर लिया। करीब में जुमर खड़ी फारस से बात करती नजर आ रही थी। उसने अम्मी की लाई सुर्ख साड़ी पहन रखी थी, जिसके आस्तीन कोहनियों से नीचे तक आते थे। बाल जूड़े में थे और सिर्फ दो घुंघरियाली लटे गालों पे गिरती। क्या तुम पार्टी में शामिल नहीं होगे? खफकी से फारिस से पूछा, जो अभी बाहर से आया था और सीधा अंदर जा रहा था। जीन्स पे सफेद कुर्ता, पैरों में पिशावरी चप्पल, मुंह में कुछ मुसलसल चबाता हुआ बेनियाजी से अबरू उचकाए। कारदार्स की पार्टीज की आदत नहीं मुझे, आप लोग एंजॉय करें। वो गोया खोल गई। हम एंजॉय करने नहीं आए। मैं इसलिए तैयार हुई हूँ ताकि भाभी को ये ना लगे कि मैंने वो बातें नहीं भुलाई। अगर तुम ना आए तो उनको यही लगेगा। क्यों? मेरी फैमिली को मेरे खिलाफ करना चाहते हो? ओके, यही हूँ मैं। फारस ने तहम्मुल से उसकी बात सुनी और चंद लम्हे के लिए उसकी आंखों में देखा, जिनमें बरहमी थी। कोई बैक वक़्त इतना खूबसूरत और इतना संगदिल कैसे हो सकता है? फिर रुख फेर लिया। वो हन्ना की तरफ आ गई। तो ये यूएसबी का क्या किस्सा है जो उस दिन तुमने हाशिम को दी? वो सादी ने तुम्हें नहीं दी थी? कुछ दिन से हन्ना को लैपटॉप से उलझे देखकर जुमर ने सुबह जब पूछा था तो उसके जवाब से निकला था नतीजा। अब सवालिया अंदाज में दोहराया। हनैन ने बस सर हिलाया। जी, मैं भाई की चीज़ उनको नहीं दे सकती थी, ना आपको दूंगी। ओके, मगर जब वो खुल जाए तो बताना। और दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। अलबत्ता जुमर महसूस कर रही थी हन्ना की बार बार हाशिम की तरफ उठती नजरें। कुछ था जो उसे गैर आरामदेह कर रहा था। दूर खड़े हाशिम ने फारस को देखा तो साथ मौजूद खावर से सरगोशी की। ये जेल कब जा रहा है? बस कुछ दिन तक। मैं पक्का काम करना चाहता हूँ। जल्द करो, मुझसे ये इधर बर्दाश्त नहीं होता। नागवारी से कहकर घूंट भरा। आपकी इससे फिर बात हुई? खावर ने दबे लफ्जों में पूछा। नहीं, अभी तो उसे उसकी बहन के हवाले से खौफजदा किया है। कुछ दिन सोचेगा वो, फिर बात करूंगा।
پھر نگاہیں جواہرات پہ جا ٹھہری جو ذرا فاصلے پہ کھڑی ہارون عبید سے بات کر رہی تھی۔ ہاشم نے رخ پھیر لیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا کرب اٹھتا تھا۔ ہارون عبید کو دیکھ کر کوئی بہت شدت سے یاد آتا تھا۔ مجھے امید تھی آپ میرے تحفے کو پہنیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ادھر وہ جواہرات سے کہہ رہے تھے۔ وہ دراز قد اور باوقار سے سیاست دان تھے۔ آنکھیں گرے تھیں اور ان میں وہی نرم سا شاطر پن تھا جو سیاست دانوں کا خاصا ہوتا ہے۔ میرے پاس دن میں ڈھیروں تحفے آتے ہیں ہارون، اگر ہر ایک کا دل رکھنے لگ گئی تو ملکہ نہیں رہوں گی۔ حکمرانی نہ کرنے کا نام ہے، ورنہ ہاں تو سب کہہ لیتے ہیں۔ وہ مسکرائے۔ میں آپ سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ آپ کے گھر میں کھڑا ہوں، آپ ہماری دعوت پہ جب آئیں گی تو ہم اس گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے۔ تب کی تب دیکھی جائے گی۔ جواہرات نے انگلی سے بال پیچھے کرتے کہا، اور میرا خیال ہے ان ٹیبلز کی طرف بہت سے لوگ آپ کی توجہ کے منتظر ہیں۔ ہارون عبید نے ذرا کی ذرا اس طرف دیکھا، پھر سر کو خم دیا۔ آپ اپنے مہمانوں کو اٹینڈ کریں اور میں انہیں۔ مسکرا کر پلٹ گئے۔ وہ بھی مسکرا کر ان کو جاتے دیکھتی رہی۔ انگلی مسلسل نیکلس کے سبز پتھروں پہ پھیر رہی تھی۔ اس عمر میں بھی آپ سے سیکھنے کو بہت کچھ ہے مسز کاردار، شیرین کھنکار کر کہتی اس کے قریب آئی تو جواہرات نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ آسمانی رنگ کی میکسی میں ملبوس تھی، بوب کٹ سنہرے بال بلو ڈرائی کرا کے سیٹ تھے اور آنکھوں میں معنی خیز مسکراتا سا تاثر تھا۔ اگر آپ ان کا تحفہ پہن لیتی یا ان سے چند فکرے مزید کہہ دیتی تو آپ کی کشش مات پڑنے لگتی۔ کیا ہی اچھا ہنر ہے کسی کو اکسانے کا۔ جواہرات نے ایک پرتپش نظر اس پہ ڈالی، مگر لبوں پہ مسکراہٹ جمی رہی۔ ساتھ ہی بازو بڑھا کر ویٹر کی ٹرے سے گلاس اٹھایا اور اتنی تیزی سے واپس لائی کہ وہ الٹنے لگا شیری کے اوپر، مگر کسی نے گلاس اور جواہرات کے ہاتھ دونوں کو سختی سے پکڑ کر مشروب گرنے سے روکا۔ شیری ہل بھی نہ سکی اور جواہرات نے بھی چونک کر دیکھا۔ فارس اس کا ہاتھ پکڑے گلاس واپس ٹرے میں رکھ رہا تھا۔ دھیان سے مسز کاردار، آپ اپنی بہو کے کپڑے خراب کرنے والی تھی۔ جواہرات کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ گھور کر فارس کو دیکھا۔ تمہارا شکریہ فارس، میں اسے یاد رکھوں گی۔ ان دونوں کو گھورتے آگے بڑھ گئی۔ شیری جو اس غیر متوقع صورتحال کے لیے تیار نہ تھی، بمشکل سنبھلی تھی، جو اس کے گلاس کو دیکھ کر جھرجھری لی اور پھر فارس کو دیکھا۔ تھینک یو، تم نے میرا ڈریس بچا لیا۔ اس نے بس ہلکے سے کندھے اچکائے، منہ میں کچھ چبا رہا تھا اور گردن موڑے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، ذرا اکتایا ہوا، ذرا بے نیاز۔ شیری نے کتنے دن بعد غور سے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں جیل سے باہر دیکھ کر اچھا لگتا ہے فارس؟ پھر نگاہ دور کھڑی سرخ ساڑی والی زمر پہ پڑی جو مسکرا کر کسی سے بات کر رہی تھی۔ شیری کی آنکھوں میں ناگواری ابری۔ تم نے جلدی نہیں کر دی شادی میں؟ وہ چونکا۔ کیوں؟ یوں ہی، ڈی اے کے چہرے سے لگتا ہے وہ خوش نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ کیوں؟ کیا اس کے چہرے پہ وہی ناخوش تاثر ہے جو تمہارے چہرے پہ ہوتا تھا جب تم ہاشم کی بیوی تھی؟ انگاروں پہ پانی ڈالا تو وہ اور بھڑک اٹھے۔ شیری کی آنکھوں میں چبھن بھری بے بسی ابری۔ تمہیں ان مظالم کا اندازہ بھی نہیں ہے جو ہاشم نے مجھ پہ کیے ہیں۔ اس نے مجھے اتنے سال ٹارچر۔ 4 سال جیل میں رہا ہوں شیری۔ اپنے ٹارچرز کی اتنی لمبی فہرست ہے کہ کسی دوسرے کے ٹارچرز سننے میں دلچسپی نہیں رہی۔ سی یو۔ ذرا اکتا کر کہتا سر کو الوداعی انداز میں خم دیتا وہ آگے بڑھ گیا۔ شیری کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا، پھر نرمی سے مسکرائی۔ کوئی بھی بات اسے بری نہیں لگی تھی۔ اپنی میز سے نوشیروان نے غور سے یہ سب دیکھا تھا، پھر بڑبڑا کر منہ موڑ لیا۔ اسی اثنا میں زمر کو پیچھے سے کسی نے السلام علیکم کہہ کر پکارا، وہ تو چونک کر پلٹی۔ ڈنر جیکٹ میں ملبوس مسکراتا ہوا احمر وہاں کھڑا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ آپ ادھر کہاں؟ بھول گئیں؟ ہارون عبید کا کمپینین مینیجر ہوں۔ جہاں وہ وہاں ہم۔ سر کو جھکا کر اسٹائل سے کہا، میرے کام کا کیا بنا؟ مصروف رہا بہت، جلد کوئی اپڈیٹ دوں گا، مگر ایک بات، ہارون عبید کا کمپینین مینیجر 15,000 فی گھنٹہ لیتا اچھا نہیں لگے گا، ذرا سوچنے کی اداکاری کی، میری فیس بڑھائیں۔
25,000 فی گھنٹہ؟ 25,000 فی گھنٹہ؟ زمر نے مسکرا کر دہرایا۔ ویسے تو یہ بھی کم ہے، مگر چلے آپ کے لیے اتنی رعایت کر سکتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ احمد، آپ بہت اچھے ہیں، اور اتنے ہی اچھے لگ رہے ہیں اس فوٹی چیز میں جس میں آپ کریڈٹ کارڈ فراڈ کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ صبح ہی میں نے دیکھی، واحد اوریجنل کاپی، جو آپ کا کیس بند کرنے کے بعد مجھے ملی۔ اتنی بری نہیں ہے کہ دوبارہ کیس کھولا جا سکے، لیکن چہرہ موڑ کر سوچتی نظروں سے ہارون عبید کو دیکھا۔ اگر ہارون عبید نے یہ ویڈیو دیکھی اور ان کو لگا کہ اس کا ریلیز ہونا ان کی کیمپین کے لیے شرمناک ہوگا تو وہ کیا کریں گے؟ خیر، یہ سوچنا میرا کام نہیں ہے۔ ہاں، تو ہم آپ کی فیس کی بات کر رہے تھے۔ گنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹتے بڑی تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ وہ لب بھینچے دانت پیستے اسے دیکھ رہا تھا۔ ویسے آپ کا ایک بڑا خوبصورت نک نیم رکھا تھا میں نے، اس وقت بہت یاد آ رہا ہے۔ جبرن مسکرا کر بولا، اور فیس چھوڑے بھابھی، آپ میرے دوست کی بیوی ہیں، آپ سے فیس لیتے ہوئے اچھا لگوں گا۔ تھینک یو احمد، مسکرا کر سر کو خم دیا۔ میرا کام ہو جائے تو وہ فوٹیج آپ کی ہوئی۔ چڑیل آگے بڑھ گئی اور وہ کینہ توز نظروں سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ ڈاکٹر جس نے گولیاں لگنے کے بعد اس کو بچایا تھا، اس کو چونک میں کھڑا کر کے 50 درے تو لگنے ہی چاہیے۔ پھر زور سے بوٹ گھاس پہ مارا اور اسی برے منہ سے پلٹا تو سامنے کھڑی لڑکی پہ نظر پڑی۔ وہ نیلی لمبی قمیص میں ملبوس تھی اور ہتھیلی مٹھی تلے رکھے دور کچھ دیکھتی سوچ میں گم تھی۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتا تو 2 قدم قریب آیا۔ آپ سادی کی بہن ہیں نا؟ حنا نے چونک کر گردن موڑی، پھر سیدھی کھڑی ہوئی، اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ جی، میں نے اس دن آپ کو پہچان لیا تھا، آپ کی تصویر دیکھی تھی ایک دفعہ کسی اخبار میں، آپ نے کوئی بوٹ ٹاپ کیا تھا، ہے نا؟ بالآخر اسے یاد آ گیا تھا کہ اس نے حنا کو کہاں دیکھا تھا۔ حنین یوسف کے چہرے کی رنگت سفید پڑ گئی۔ جی، تھوک نکلا۔ اچھا، تو کیا پڑھ رہی ہیں آپ؟ بی اے کیا ہے۔ وہ حیران ہوا۔ صرف بی اے؟ آپ کو تو ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہیے تھا، ورنہ بورڈ کیوں ٹاپ کیا؟ کیا نقل کر کے کیا تھا؟ اور احمر کے لیے بہت سی باتیں صرف مذاق ہوتی تھی، یہ بات بھی کہتی، مگر حنین کی رنگت برف کی طرح ہو گئی۔ آپ ہے کون مجھ سے ایسے بات کرنے والے؟ احمر کو ایک دم احساس ہوا، میں غازی کا دوست ہوں تو سوری، مگر مطلب مجھے ماموں سے بات کرنی پڑے گی۔ ایک دم وہ گھوم کر فارس کی طرف گئی۔ احمر کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ زمر سے بات کر لیتا تھا، وہ جاب کرنے والی سمجھدار لڑکی تھی، کسی کو خود سے فرینک نہ کرتی، اس کی اور بات تھی، مگر فارس کے گھر کی کسی دوسری لڑکی کو فینٹ کرنے کا مطلب اتنے برسوں کی دوستی بھاڑ میں جھونکنے جیسا تھا۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا، مگر وہ دور کھڑے فارس تک گئی اور اس کو متوجہ کیا۔ احمر سانس روکے اس طرف دیکھے گیا۔ حنین نے اسے کچھ کہا۔ فارس نے فوراً مڑ کر احمر کی طرف دیکھا۔ وہ تیز تیز بولتی اس کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہے جا رہی تھی۔ فارس نے اچنبے سے پھر احمر کی طرف دیکھا، پھر آگے بڑھا۔ میں دیکھتا ہوں، مگر حنا نے فوراً اس کا بازو تھام کر روکا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر جیسے تسلی کروائی۔ میں دیکھ لوں گی۔ فارس نے مڑ کر 2-3 دفعہ اس طرف دیکھا اور واپس پلٹ گیا۔ حنا نے ایک تیز نظر احمر پہ ڈالی۔ اب مجھ سے بات کرنے کی ہمت نہ کرنا، اور آگے بڑھ گئی۔ احمر کا گلاس پکڑے ہاتھ پسینے میں بھیگا تھا، وہ شل کھڑا تھا۔ خدایا، وہ غازی کو کیسے صفائی دے گا؟ تھوڑی دیر بعد اس نے ہمت کی، فارس کی طرف آیا۔ سمجھ نہیں آیا کیا کہے، اس لڑکی نے جانے کس انداز میں بات کی ہو۔ فارس دور جا رہا تھا، وہ روک نہیں سکا۔ پھر وہاں کھڑے بور سے ہوتے سیم کو مخاطب کیا۔ سنو، میں سادی کا دوست ہوں۔ سیم متوجہ ہوا تو تذبذب سے کہنے لگا، ابھی آپ کی سسٹر میرے بارے میں جو کہہ رہی تھی غازی سے، وہ جی۔ سیم نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر مڑ کر دور جاتی حنا کو۔ آپ کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا، وہ تو ان کرسیوں کا پوچھ رہی تھی کہ وہ زرتاشا ممانی کے جہیز کی ہیں نا؟ اس نے ان کرسیوں کی طرف اشارہ کیا جو وہاں رکھی تھی، جہاں ابھی احمد کھڑا تھا، مگر ماموں کہہ رہے تھے کہ انہیں نہیں یاد کہ وہ زرتاشا کی ہوں۔ حنا نے کہا کہ رہنے دے، وہ خود چیک کر لیں گی، آپ کو تو کچھ نہیں کہا۔ وہ حیران سا صفائی دینے لگا،
اور احمر کے اوپر تو مانو ٹھنڈا پانی ڈال دیا کسی نے۔ جلدی سے غلط فہمی کی معذرت کرتا پلٹا تو دل میں لا رہا تھا، یہ کیا چیز تھی؟ تو بھی ہیرے سے بن گیا ہے پتھر، ہم بھی کل کیا سے کیا ہو جائیں گے۔ اگلی صبح جب جواہرات ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پہ براجمان ناشتہ کر رہی تھی تو سامنے کھڑی فیونا نے جھکی آنکھوں مگر اٹھی گردن سے کہا، اگر اسٹاف چاہے گا تو میں بھی جاؤں گی مسز کاردار۔ گلاس سے گھونٹ بھرتے جواہرات نے آنکھیں اٹھائی اور مسکرائی، پھر ٹیک لگا کر بغور اسے دیکھا۔ تم فیونا ہو؟ مگر تم جواہرات کاردار نہیں ہو۔ تمہاری خواہش ہے کہ تم جواہرات ہوتی، مگر تم نہیں ہو۔ تو میں تمہیں پہلی اور آخری بار ایک بات بتاتی ہوں، سارے اسٹاف کو نکال کر تمہیں اس لیے رہنے دیا کیونکہ تم وفادار ہو، مگر تم جانا چاہو تو چلی جاؤ۔ میں تمہارا پے چیک بنا دیتی ہوں، لیکن جاتے وقت تمہیں بونس اور وہ نیکلس چھوڑنا پڑے گا جو تم نے میری این جی او سے چوری کروایا اور جو میں نے بعد میں تمہیں دے دیا تھا۔ فیونا نے نظریں اٹھائیں، ان میں تعجب تھا اور فکر مندی بھی۔ میں نے وہ آپ کے کہنے پہ چوری کروایا تھا میری سے؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اتنا بڑا الزام! فیونا، اگر یہ بات تم ہاشم کے سامنے کہو تو وہ کیا حال نہ کرے تمہارا۔ چ چ چ افسوس سے کہتے اس نے گلاس لبوں سے لگا لیا۔ فیونا برے دل سے پلٹ آئی۔ کچن کے قریب راہداری بیسمنٹ میں جاتی جہاں ملازمین کے کمرے تھے، چھوٹے مگر صاف ستھرے کمرے۔ اس کے کمرے میں ایک سنگل بیڈ بچھا تھا، ایک سنگھار میز اور ایک الماری تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور دروازے سے وہ نیکلس نکال کر گردن سے لگایا جو مسز کاردار نے اسے 21 مئی کی شام بڑی لاپرواہی سے دان کر دیا تھا۔ آئینے میں نظر آتے عکس میں ہیرو کی چمک سحر انگیز تھی۔ اس چمک میں اسے وہ گھنگریالے بالوں والا لڑکا یاد آیا جس کی جیب میں اس نے یہ نیکلس پارٹی کے دوران ڈالا تھا۔ یقیناً اسی نے یہ مسز کاردار کو واپس کر دیا ہوگا، اور اب یہ فیونا کا تھا۔ ملازموں کی ملکہ نے ہیرو سے جل ملاتے نیکلس کو گردن پہ لگائے چہرہ تن کر اٹھائے رکھا تو آنکھوں میں بھی وہی چمک ابھر آئی۔ کچھ دیر بعد وہ مسز کاردار کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی، نیا سٹاف کس تاریخ سے رکھنا ہے میم؟ کیا میں بھی انٹرویو میں شامل ہوں گی؟ آف کورس، جواہرات مسکرائی تھی۔ میرے ہی لہو پہ گزر اوقات کرو ہو، مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرو ہو۔ ملاقاتی کمرہ آج بھی ویسا ہی تھا، مگر ماحول میں تناؤ کا رخ اور تناسب بدل چکا تھا۔ اے ایس پی سرمت شاہ موجود نہیں تھا، اور بالآخر کئی دن بعد وہ دونوں نیاز بیگ سے تنہائی میں مل رہے تھے۔ وہ آگے ہو کر بیٹھا قدرے بے چین اور مضطرب لگتا تھا۔ ایک آنکھ سوجی تھی، کان تلے زخم، ہونٹوں اور گردن پہ جمع خون۔ زمر گنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹتے اوپر سے نیچے اس کے زخم دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کو گولی نہیں ماری تھی، وہ کہنے لگا تھا، مگر فارس غصے سے میز پہ ہاتھ مارتے ہوئے آگے ہوا۔ بکواس مت کرو، میرے بھانجے کو تم نے مار کر پھینک دیا اور اب تم اپنا بیان بدل رہے ہو۔ فارس، ریلیکس۔ زمر نے نرمی سے اسے مخاطب کیا جو غصے سے نیاز بیگ کو گھور رہا تھا۔ وہ بیان نہیں بدل رہا، میرا خیال ہے وہ ہمیں کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تم بولو نیاز بیگ، میں سن رہی ہوں۔ پہلے مجھے بتائیے، میرے بولنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ زمر سے مخاطب ہوا تو اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ کیا مطلب، تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ وہ گویا کھول اٹھا۔ مجھے 5 منٹ مل جائیں تمہارے ساتھ، تم سے سب اگلوا لوں گا، اس لیے زیادہ فائدہ نقصان کی بات مت کرو، کام کی بات پہ آؤ۔ فارس، تم غصہ مت کرو، مجھے بات کرنے دو۔ تحمل سے گویا اس کو سمجھاتی وہ نیاز بیگ کی طرف متوجہ ہوئی۔ فارس سر جھٹک کر پیچھے ہو کر بیٹھا اور تندہی سے اس کو دیکھنے لگا۔ میں تمہیں وعدہ معاف گواہ بنا لوں گی، تم اس کیس سے بھی نکل جاؤ گے اور شیزا ملک کے کیس سے بھی۔ میں سرکاری پروسیکیوٹر نہیں ہوں، مگر سعدی یوسف کیس میں پروسیکیوٹر میں ہی ہوں، سو مجھے بتاؤ ہر بات جو تم جانتے ہو۔ شیزا ملک کیس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رہا تمہارے لڑکے کا قتل، تو وہ قتل نہیں ہوا۔ وہ بے بسی بھرے اضطراب سے بولنے لگا۔ 21 مئی کی رات مجھے اے ایس پی نے فون کیا اور ہسپتال بلایا، پھر اسے سرجن بخاری کے پاس لے گیا، بولا کہ یہ لڑکا غائب کرنا ہے، مگر جب آپریشن ہو جائے اور اس کی حالت خطرے سے باہر آ جائے تب ان کو وہ زندہ چاہیے تھا۔ ساتھ یہ بھی کہا
کہ کچھ ماہ کے لیے اس لڑکے کے قتل کے جرم میں اندر جانا ہوگا، پھر ہم تمہیں نکلوا لیں گے۔ بدلے میں کیا دیا؟ پیسے، اور میرے بھائی علیم بیگ کے اوپر کیس ختم کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ میرا بھائی ابھی تک مفرور ہے، پچھلے سال اسمگلنگ کی وجہ سے۔ خیر، میں نے وہی کیا جو میرے ساتھ دوسرا ووٹ بوائے تھا، وہ ان کا اپنا لڑکا تھا۔ ہم تمہارے لڑکے کو اسٹریچر پہ باہر لائے، ایمبولینس میں ڈالا، اندر سب تھا، مشینیں، ڈاکٹر، نرس۔ خیر میں وہیں سے گھر چلا گیا۔ اے ایس پی نے کہا کچھ دن چھپ جاؤ، پھر پکڑ لیں گے تمہیں۔ یہاں تک سب ٹھیک ہو گیا، مگر اس روز اس نے مجھے شیزا ملک کے کیس میں پھنسا دیا۔ اس نے مجھے وہاں بلوایا اور پھر اب گرفتار کر لیا۔ یہ سب اے ایس پی نے کیا ہے۔ چند گہری سانسیں لیں، ذرا توقف کیا اور پھر باری باری ان دونوں کو دیکھا جو خاموشی سے سن رہے تھے۔ دفتن زمر اٹھ گئی، فارس بھی کھڑا ہوا۔ نیاز بیگ نے چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ مجھے کب گواہی دینی ہوگی؟ کون سی گواہی؟ زمر نے ساتھ ہی پرس کندھے پہ ڈالا۔ ابھی تم نے کہا وکیل صاحبہ کہ تم مجھے وعدہ معاف گواہ بنا لو گی، اور میں نے کب کہا؟ زمر نے تعجب سے فارس کو دیکھا۔ نیاز بیگ، وہ میز پہ دونوں ہاتھ رکھ کر جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جو آدمی اپنا بیان اتنی دفعہ بدلے اس پہ ہم یقین نہیں کر سکتے۔ تم ہی قاتل ہو، ہمیں معلوم ہے۔ نیاز بیگ ایک دم ششدر رہ گیا تھا۔ اور اے ایس پی ہمارا دوست ہے، اس نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم یہ سب کہو گے، اس لیے دوبارہ ہم سے ملنے کی درخواست کرنے کی زحمت مت کرنا، زمر نے کہا، اور وہ دونوں باہر کی طرف بڑھ گئے۔ پیچھے وہ بے اختیار اٹھ کر مضطرب سا چلا رہا تھا، اور میری بات سنو، میں سچ کہہ رہا ہوں، سرمد شاہ نے کروایا ہے یہ سب۔ مگر وہ باہر نکل آئے۔ دروازے پہ زمر رکی اور اس کی طرف مڑی، غور سے اس کو دیکھا۔ آج اپنی ہیل نہیں ماری آپ نے میرے پاؤں پہ؟ اس کی ضرورت نہیں تھی، مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ تم کیا کر رہے تھے، وہ دبی آواز میں بولی۔ جب ہم ہسپتال سے فوٹیج نکلوانے گئے تھے اور جب پہلی دفعہ ہم نیاز بیگ سے ملنے آئے تھے تو مجھے واقعی تمہارے غصے سے کوفت ہوئی تھی، مگر تم گڈ کوپ بیڈ کوپ کھیل رہے تھے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی کہہ رہی تھی۔ مشہور زمانہ اور قدیم تفتیشی حربہ جس میں مجرم کے سامنے ایک آفیسر غصے سے بات کرتا ہے، دھمکیاں دے کر ڈراتا ہے، اور دوسرا نرمی سے بات کر کے ہمدردی لیتا ہے تاکہ اگر مجرم خوف کا شکار نہ ہو تو ہمدردی کا نشانہ ضرور بن جائے۔ تمہیں معلوم تھا کہ میں فوٹیج نکلوا لوں گی، تم صرف میرے لیے چیزیں آسان کر رہے تھے، مگر یو نو وٹ فارس، اگلی دفعہ کچھ کرنے سے پہلے مجھے آگاہ کر دینا۔ اچھا، میں سمجھا آپ کو پہلے سے معلوم ہوگا، کیونکہ آپ کو تو میرے ہر جرم کی خبر ہوتی ہے۔ اس کی طرف جھک جھک کر ہلکا سا کہا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ اس کے اندر ابال سا اٹھا مگر ضبط کر کے پیچھے آئی۔ اس نے وہی کیا جو آپ نے کہا تھا، سارا ملبہ آپ پہ ڈال دیا اور اس ڈاکٹر پہ بھی۔ اے ایس پی کے پاس رخصت ہوتے وقت وہ کہہ رہی تھی۔ سرمد شاہ نے گہری سانس لی، تنے اعصاب ڈھیلے چھوڑے۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اس کا یقین نہیں کیا۔ شاہ صاحب، ہم نے اتنا عرصہ ساتھ کام کیا ہے، یہاں روز بیان بدلے جاتے ہیں، پھر اس کی باتوں کی کس کو پرواہ ہوگی؟ شان نے اچکا کر کہتی وہ پرس کی سٹرپ کندھے پہ ڈال رہی تھی۔ جیبوں میں ہاتھ دیے کھڑے فارس کا مسلسل گم چباتا منہ رکا اور اس نے آنکھیں تیکھی کر کے اے ایس پی کو دیکھا۔ سنو، دوبارہ ہمیں یہاں نہ بلانا، کیونکہ تمہارے اس کرائے کے گنڈے کی بک بک سن کر میرا دماغ گھوم جاتا ہے۔ اس کا بھائی تمہارے ساتھ کیا کرے گا مجھے پرواہ نہیں، لیکن اگلی دفعہ اس نے اپنے بھائی کی دھمکی میرے خاندان کے لیے دی تو یہ حوالات سے جیل کا آدھا راستہ بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ درشتی سے کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ سرمد شاہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے بھائی کا کیا ذکر؟ مجھے نہیں پتا، کسی علیم بیگ کے نام کی دھمکی دے رہا تھا کہ وہ ہمیں، اے ایس پی اور ڈاکٹر کو دیکھ لے گا، وغیرہ وغیرہ، واٹ ایور۔ وہ موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتی باہر نکل گئی۔ سرمد شاہ پرسوچ نظروں سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ ہم کو جو ملا ہے وہ تم ہی سے تو ملا ہے، ہم اور بھلا دیں تمہیں، کیا بات کرو ہو۔ اس رات جب آسمان سیاہی سے ڈھک گیا اور سڑکیں جگمگاتی ٹریفک لائٹ سے روشن ہو گئی تو ایک پرائیویٹ کلینک کے کمرے میں ڈاکٹر توقیر بخاری کے سامنے وہ دونوں بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر توقیر سرمئی کلموں
اور تراشیدہ مونچھوں والے درمیانی عمر کے شخص تھے، اور اس وقت اینک کے پیچھے آنکھیں سکیڑے وہ دعوت نامے پڑھ رہے تھے جو زمر نے ان کو دیا تھا۔ میموریل ڈنر اگلے ہفتے ہے، سادی کے دوستوں نے ارینج کیا ہے۔ چونکہ آپ نے اس کی جان بچائی تھی تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ آئیے اور ہمارے ساتھ کچھ وقت اسے یاد کرنے میں گزاریں۔ وہ نرمی اور امید سے کہہ رہی تھی۔ فارس خاموش بیٹھا ان کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے نگاہیں اٹھائیں، اداسی سے مسکرائے۔ ہم ضرور آئیں گے، اور مجھے بہت افسوس ہے آپ کے بھتیجے کے لیے۔ کیا آپ لوگوں کی کسی سے دشمنی تھی؟ وہ دعوت نامہ لفافے میں ڈالتے سادگی سے پوچھ رہے تھے۔ زمر نے گود میں رکھی مٹھیاں سختی سے بھینچ لی، آنکھوں میں تپش سی اٹھی، مگر پھر بظاہر یاسیت سے مسکراتے نفی میں سر ہلایا۔ چند پیسوں کے لیے ایک شخص نے اسے مار کر لاش پھینک دی۔ ہم آج اسی کو ملنے گئے تھے۔ اس نے اپنا بیان بھی تبدیل کر دیا۔ لوگ پیسوں کے لیے کس حد تک چلے جاتے ہیں، ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ بالکل، آئی ایگری۔ افسوس سے وہ سر ہلا رہے تھے۔ خدا کرے جو قاتل پکڑا گیا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ خدا کرے سب اپنے انجام کو پہنچے۔ وہ نظریں جھکائے ہلکا سا بولا تھا۔ ڈاکٹر توقیر کو کمرے میں ایک دم آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی۔ زمر کو دیکھتے بات کا رخ بدلا۔ اے ایس پی صاحب کا مجھے فون آیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے نیاز بیگ پولیس اور ہسپتال انتظامیہ کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ پولیس؟ زمر نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ پولیس نہیں، صرف آپ کا ذکر کیا تھا۔ مسز زمر، میرا یا ہسپتال کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کر وہ فکر مندی سے کہہ رہے تھے۔ آف کورس ہمیں پتہ ہے، بلکہ جب اے ایس پی صاحب نے کہا بھی کہ ہم ایف آئی آر میں کوئی اور نام درج کروانا چاہتے ہیں تو ہم نے فارس کی طرف تائیدی نظروں سے دیکھا، انکار کر دیا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ نیاز بیگ جھوٹ بول رہا ہے۔ اے ایس پی نے آپ سے میرا نام ایف آئی آر میں ڈالنے کا پوچھا؟ انہوں نے بر وقت فکرہ پکڑا تھا۔ نہیں، انہوں نے صرف کسی اور کا نام پوچھا تھا۔ دیکھیں، وہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں۔ وہ صرف انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہمیں ہمارے تمام حقوق دے رہے تھے۔ خیر، آپ میموریل پہ ضرور آئیے گا۔ ہماری فیملی اور فرینڈز آپ کے اس جسچر کی بہت قدر کریں گے۔ وہ چائے کا آخری گھونٹ بھرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ فارس بھی اٹھا۔ ڈاکٹر توقیر کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے انہوں نے کھڑے ہوتے ہوئے تھاما، البتہ ان کے پرسکون تاثرات میں اضطراب تھا۔ وہ الوداعی کلمات کہتے ہوئے خاصے ڈسٹرب تھے، اور اسی لمحے دروازہ کھلا۔ فارس کی اس طرف پشت تھی، مگر ایک مانوس سی آہٹ سنائی دی تھی۔ انگوٹھی کے نگینے سے دستک دینے کا انداز۔ زمر مڑی۔ اندر آنے والی عورت ذرا بھرے چہرے اور بوٹے قد کی حامل تھی۔ بال کیچر میں بندھے تھے، دلکش شخصیت، بہترین لباس، کانوں میں ٹاپس۔ دونوں ٹاپس میں ایک ایک موٹا سا سولیٹر ڈائمنڈ جڑا تھا۔ وہ جلملاتے ٹاپس اتنے خوبصورت تھے کہ اس عورت کی شخصیت کو کئی گنا مزید نکھار گئے تھے۔ یہ میری وائف ہیں، ڈاکٹر ایمن۔ یہ مسز زمر۔ اور فارس نے آہستہ سے گردن موڑی۔ ڈاکٹر توقیر کے الفاظ کنویں میں گونجتی آواز کی مانند دور دور تک سنائی دے رہے تھے۔ لمحوں کے لیے ساری دنیا ساکن ہو گئی تھی، اور مسکراتی ہوئی ڈاکٹر ایمن قریب آ رہی تھی۔ اس نے اس عورت کے ہلتے لب دیکھے۔ وہ زمر سے کچھ کہہ رہی تھی، تعارف، پھر تعزیت بھرے الفاظ۔ آوازیں بند ہو چکی تھی۔ پھر ڈاکٹر ایمن نے چہرہ اس کی طرف موڑا، اس کی آنکھوں میں جھانکا، مسکرائی، اور ہاتھ سے اس کے کندھے کو ہلکا سا تھپ تھپایا، جیسے کسی پرانے مریض بچے سے عرصے بعد اس کا ڈاکٹر مل رہا ہو۔ اس کی انگوٹھی کے اندر کی طرف کوئی نوکیلی شے تھی جو فارس کے کندھے پہ چبھی تھی، اور وہ چبھن بہت کچھ تازہ کر گئی۔ اس کے ارد گرد کا منظر بدلا، کمرہ بدلا، کیلنڈر بدلا۔ 3.5 سال قبل وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا، اور ڈاکٹر ایمن چلتے ہوئے اس کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ میرے مریض میرے بچوں کی طرح ہیں۔ اس کے کندھے کو تھپکا، انگوٹھی چبھی تھی۔ فارس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ نہ میں آپ کا مریض ہوں، نہ آپ کا بچہ۔ میرا نام فارس قاضی ہے، اور میں ڈاکٹر ایمن بخاری ہوں۔ مسکرا کر نرمی سے کہتی وہ سامنے کرسی پہ جا بیٹھی۔ مجھے کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر ایمن، اور مجھے پتا ہے کورٹ مجھے کیوں ان سیشنز پہ مجبور کر رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے
کہ اس طرح میں ان جرائم کا اعتراف کر لوں گا جو میں نے نہیں کیے، تو آپ اپنے ٹیکسٹ درست کر لیں۔ وہ ٹیک لگائے بیٹھا ٹانگ پہ ٹانگ جمائے خشک سا کہہ رہا تھا۔ اس کے چہروں پہ زخموں کے نشان تھے اور ایک ہاتھ پہ پٹی بندھی تھی۔ تمہارے خیال میں اس کا مقصد صرف کنفیشن کروانا ہے؟ نفی میں سر ہلایا۔ کنفیشن وہ واحد سی ہے جس کا میرے اور تمہارے ریلیشن شپ سے کوئی تعلق نہیں۔ تمہیں معلوم ہے پنجاب پریزن کے 4 سی کون سے ہیں؟ وہ کچھ نہیں بولا، چپ چاپ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتا رہا۔ کسٹڈی، وہ نرمی سے کہنے لگی، کیئر، کنٹرول اور کریکشن۔ ہم یہاں انہی کے لیے ہیں۔ میں تمہاری طرف کی کہانی سننا چاہتی ہوں تاکہ تمہاری ذہنی حالت متوازن رہے۔ وہ نوٹ پیڈ سامنے رکھے قلم کھول رہی تھی۔ تم جو بھی کہو گے وہ ڈاکٹر پیشنٹ پریویلیج کے تحت محفوظ رہے گا۔ میں پنجاب ریجن کے 4 سی جانتا ہوں۔ کیا آپ کانفیڈینشلی کہ 5 سی جانتی ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ ہاں، وہ 5 سی جن کے تحت پریویلیج توڑا جا سکتا ہے۔ کانسینٹ، کورٹ آرڈر، کمپلائی ود دی لا، کنٹینیو ٹریٹمنٹ اینڈ کمیونیکیٹ اے تھریٹ۔ مریض کی اجازت، کورٹ کا حکم، قانون کی پاسداری کے لیے، مریض کے علاج کے لیے ناگزیر ہونا یا مریض کی طرف سے دوسروں کو خطرہ ہونے کی صورت میں سد باب کے لیے۔ ان میں سے کسی وجہ کی بنا پر سائیکیٹرسٹ کسی کو اپنے مریض کی بات بتا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ کیسے ہو فارس قاضی؟ انگوٹھی کی چبن لوٹی اور ارد گرد کا منظر بدلا۔ ماضی تحلیل ہوا اور وہ حال میں ڈاکٹر ایمن کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ عادتاً اس کا کندھا تھپک کر ہاتھ نیچے گرا چکی تھی۔ ایسی عادت عام طور پر اس معاشرے کی خواتین ڈاکٹرز میں نہیں ہوتی، مگر وہ عورت عام نہیں تھی۔ آپ؟ اس نے سوالیہ نظروں سے باری باری دونوں میاں بیوی کو دیکھا۔ آنکھوں میں الجھن ابھری۔ میں ڈاکٹر توقیر کی بیوی ہوں۔ اوہ! اس کے لب سکڑے۔ آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ زمر نے بظاہر خوشگوار حیرت سے فارس کو دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں گھورا بھی۔ کتنا اداکار ہے یہ، اور ہاشم کہتا تھا اسے اداکاری نہیں آتی۔ یہ ڈاکٹر ایمن ہے، میری۔ فارس نے ڈاکٹر ایمن کو دیکھا، آواز ٹوٹ سی گئی۔ میں فارس کی ڈاکٹر رہی ہوں، اور اس کے بھائی کی بھی، اور بدقسمتی سے مجھے اپنے پیشنٹ کے خلاف کورٹ میں گواہی دینی پڑی۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ اوہ، تم تو ان سے بہت خفا ہو گئی اس کے لیے۔ زمر کی آنکھوں میں فکر مندی ابھری۔ ایسا نہیں ہے، ڈاکٹر ایمن نے میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ جیل کے وقت میں ان دنوں میں ذہنی طور پہ متوازن نہیں تھا، اس لیے ان کو کورٹ کو میری ذہنی حالت کے بارے میں بتانا پڑا۔ انہوں نے جو کیا، اچھا کیا۔ وہ مدافعانہ انداز میں زمر کو کہنے لگا، مسز قاضی، فارس صحیح کہہ رہا ہے، اس وقت اس کے لیے یہ ضروری تھا۔ پھر نرمی سے اس کو دیکھا۔ اب کیسے ہو تم؟ ٹھیک ہوں۔ اس نے اسی نرمی سے جواب دیا۔ کورٹ نے مجھے بری کر دیا، میں نے اپنے کیے کی سزا کاٹ لی۔ زمر نے مجھے معاف کر دیا، ہم نے شادی کر لی۔ آئی مووڈ آن۔ زمر کے تو سر پہ لگی تلووں پہ بجھی، مگر کچھ کرنے سے قاصر تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر فارس۔ مجھ سے زیادہ نہیں ہوئی ہوگی۔ وہ بظاہر مسکرایا، سینے میں کوئی زور سے اسے جھکڑ رہا تھا، مگر وہ پرسکون نظر آ رہا تھا۔ آپ کے ٹاپس بہت خوبصورت ہیں، جاتے ہوئے زمر نے تعریف کی۔ ڈاکٹر ایمن مسکرائی۔ توقیر نے لاسٹ منتھ اینیورسری کا گفٹ دیا ہے۔ مرد عموماً اپنی محبت کا اظہار ہیرو سے کیا کرتے ہیں، ہے نا فارس؟ مسکرا کر فارس کو دیکھا۔ اس کی گردن میں گلٹی سی ابھری، مگر بولا کچھ نہیں۔ ڈاکٹر ایمن نے زمر کے ہاتھوں کو دیکھا۔ آپ کی تو ابھی شادی ہوئی ہے، مگر آپ نے کوئی ڈائمنڈ نہیں پہنا ہوا۔ کمرے میں لمحے بھر کی طویل خاموشی چھائی۔ مجھے چمکتے پتھروں میں کوئی کشش نظر نہیں آتی، بس مسکرا کر اتنا کہہ پائی۔ زمر نے مجھے معاف کر دیا، ہم نے شادی کر لی۔ باہر کار کی طرف جاتے وہ استہزائیہ انداز میں دہرا رہی تھی۔ مجھے اس کو یقین دلانا تھا کہ میں موو آن کر چکا ہوں۔ وہ چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زمر گھوم کر اس کے سامنے آئی اور تیز نظروں سے اسے گھورا۔ وہ رک گیا۔ تم نے اس لیے مجھ سے شادی کی ہے نا، تاکہ تم ساری دنیا کو یقین دلا دو کہ تم موو آن کر چکے ہو، نئی زندگی شروع کر چکے ہو۔
कौन बेचारे फारस गाजी पे शक करेगा अब। वो दोनों पार्किंग लॉट में आमने सामने खड़े थे। आपसे शादी करने के लिए मेरे पास 3 वजूहात थी। पहली, आपके वालिद के एहसान है मुझ पे, उनको इनकार नहीं कर सकता था। दूसरी, मैं शादी करके वाकई सबको ये तासुर देना चाहता था कि मैं आगे बढ़ चुका हूँ। और तीसरी, फारस की नज़रें उसकी खफा आंखों से होती नथ पे फिसली, रुख मोड़ गया। मैं आपके आगे जवाबदेह नहीं हूँ, क्योंकि इस शादी के मामला तो आपने शुरू किए थे, मैंने नहीं। और एक तरफ से निकलकर कार की तरफ बढ़ गया। अंदर क्लिनिक में डॉक्टर तौकीर कमरे का दरवाज़ा बंद करके नाराज़ी से डॉक्टर एमन की तरफ घूमे। तुम्हें बताया था मैंने कि वो आ रही हैं, फिर यहाँ इस वक्त आने की क्या ज़रूरत थी। टाई की नोच ढीली करते वो माथे का पसीना साफ कर रहे थे। डॉक्टर एमन सामने कुर्सी पे बैठी लापरवाही से नाक से मक्खी उड़ाई।